सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। अब तक ऑपोजिशन के जो मुत्तहिदा अलायंस ने यानी पीडीएम ने 3 बड़े कामयाब और ज़बरदस्त जलसे किए। कल पीडीएम का हुकूमत के ख़िलाफ़ चौथा जलसा है, लेकिन ये जलसा अभी तक गू की कैफियत में है कि जलसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने इस जलसे की इजाज़त नहीं दी और मरकज़ी हुकूमत भी इस जलसे की इजाज़त अपने तौर पर देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो पीडीएम की जो मैनेजमेंट और इनकी लीडरशिप है वो बज़िद है कि ये जलसा हर हाल में कल होगा। इसके बाद याद रहे कि 2 और अहम जलसे हैं, बल्कि 3 और अहम जलसे हैं। एक लाड़काना में 27 दिसंबर को, एक 30 नवंबर को मुल्तान और एक 13 दिसंबर को लाहौर का जलसा भी है। हुकूमत इसलिए इजाज़त नहीं दे रही क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लर्जा खेज़ लहर है वो रोज़ाना अब दर्जनों की तादाद में जानें निकलना शुरू हो गई है पाकिस्तान में। लेकिन पीडीएम के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि हुकूमत को अपनी दफ़ा कोरोना याद नहीं आता, लेकिन हम जलसे करें तो हुकूमत को कोरोना याद आ गया है। जिस वक्त कोरोना की वबा पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई थी फरवरी 2020 के बाद, तो उस वक्त जो आज पीडीएम की जमातें हैं ये उस वक्त हुकूमत पर कोरोना की सूरत हाल ना संभालने और संजीदा ना लेने का क्या इल्ज़ाम लगाती थी हुकूमत पर। सबसे पहले ये दिखाएं। ये आखिर में थे चीफ मिनिस्टर सिंह, जो हाथ बांध के, गिड़गिड़ा के और भीगी हुई आंखों से कह रहे हैं कि खुदारा इस वबा से इंसानियत को बचाएं। लेकिन आज इनकी पार्टी और सारी पार्टीज ऑपोजिशन की मिलके वो बड़े बड़े जलसे करने पर तुली हुई हैं। अब ज़रा दिखा दें कि आज ये ऑपोजिशन जो पहले हुकूमत की बैशिंग कर रही थी, आज इसका अपना मौक़िफ़ क्या है। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब। हुकूमत की इजाज़त तो बिल्कुल दरकार नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, तो वो हमने हुकूमत से इजाज़त लेकर तो नहीं चलानी। तो इसलिए हमारे जलसे जो हैं ये हमारी हुकूमत मुखालफ जो मूवमेंट है उसका ये पहला मरहला है। उसके बाद दूसरा मरहला भी आएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फैसला कुन मरहला भी आएगा। अच्छा, आपके हुकूमत जो ये प्रोपेगेंडा कर रही है ये बिल्कुल इसको हम मुस्तरद करते हैं और हम अपने प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अमल करें। ये पीएमएलएन का मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नफीसा शाह साहिबा की ज़बानी। जलसे ज़रूर होंगे, एसओपी का ख्याल होगा, लेकिन जलसे ज़रूर होंगे। तो भूल जाएं कि कभी आप हमें नैब के हवाले से अपोजिशन को धमकाएं या पीछे रखें, कभी आप दहशतगर्दी के आड़ में अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना ना दें, अपोजिशन धमकियां दें दहशतगर्दी का ख़तरात के बहाने से और अभी कोरोना के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये हम ज़रूर निकलेंगे और ये दोनों जलसे होंगे। और आखिर में तीसरी बड़ी जमात पीडीएम की जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्या कह रहे हैं। अपने पीडीएम के कारकुनों एक पैगाम देना चाहता, पेशावर के आसपास के जो अजला कल के जलसे में शिरकत के लिए आ रहे होंगे, अगर उनका रास्ता रोका गया, अगर सड़क बंद कर दी गई, अगर कंटेनर खड़े किए गए, तो फिर हमारे कारकुन वहीं सड़क बंद करके वहीं धरना दे दे, वहीं जलसा शुरू कर दे। मेरे साथ जो 4 इंतहाई मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, रऊफ हसन साहब मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, बराए इत्तलात सर आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं ज़मीर हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। और जाहिद खान साहब सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं अवामी नेशनल पार्टी और सेंट्रल डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं पीडीएम। और हमारे साथ ऑनरेबल अमीर मुकाम साहब सूबाई सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। तो ज़मीर साहब, आपसे सबसे पहले जो न्यूट्रल ओपिनियन है वो लेते हैं। जो ऑपोजिशन हुकूमत के ऊपर बैशिंग करी, तो वो बिल्कुल ठीक बैशिंग थी उस वक्त कि भाई हुकूमत को ही संभालना था ना कोरोना को। अब जब कोरोना दूसरी दफ़ा सर उठा रहा है, वही ऑपोजिशन कह रही है कि भाई हम तो जलसे करके रहेंगे। एक अभी पिछले दिनों अमीर अब्बास, मैंने एक सोशल मीडिया पे एक इनविटेशन कार्ड देखा जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत की साहबजादी की मंगनी का कार्ड है जी। मेरे ख्याल में बख्तावर की दिखा भी दें जी, वो ज़रदारी साहब की साहबजादी खान। तो वो उस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी जितने लोगों को इनवाइट किया जा रहा है वो काइंडली अपना कोरोना टेस्ट करवा के आएँ और नेगेटिव की स्लिप
ساتھ لے کے آئیں جو جہاں سے بھی وہ کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں، ورنہ معذرت ان کو وہاں پہ انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اتنی فکر ہے ان کو اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قریبی دوست احباب کی، جن کو وہ انویٹیشن کارڈ بھیجیں گے۔ اس عوام کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ یا تو پھر یہ انشور کریں اور کہیں کہ جی کل جو پنڈال میں جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروا کے آئیں، اور اس کے علاوہ کسی کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور ان کے فالوورز ہیں کون سے جن کو شاید اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کتنی خطرناک اس وقت صورتحال بن چکی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو لیڈرز ہیں یہ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لیڈر ہیں، اور بہت ایک زمانے سے جو ہے وہ سیاست میں ہیں، ان کو سارے معاملات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے، معلوم ہے کہ جناب اگر اس صورتحال میں اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ یہ وبا بہت زیادہ پھیلے گی۔ ایک بات پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے جی بی نے گلگت بلتستان کے، انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا ہے کہ جناب یہ کیمپین کے بعد ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں نمبر بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے۔ اب یہ صورتحال ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر ابھی مانسیرا کا انہوں نے جلسہ زبردستی کیا، اور اللہ کرے ہماری دعا یہ ہے امیر عباس کہ کوئی اس بیماری سے جو ہے وہ اس پر نہ ہو اس اثر اس بیماری کا، لیکن اور سب محفوظ رہیں، سب محفوظ رہیں۔ اب 2,500 لوگ پیشنٹ بن رہے ہیں۔ بالکل دیکھیں، اب آپ نے مریم نواز صاحبہ نے وہاں پہ اپنے جلسے میں کھڑے ہو کے اپنے ہسبینڈ کا بتایا، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب داماد اعلیٰ، کہ جی وہ کرونا سے اس وقت پریشان ہیں لیکن اب وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، اللہ کرے وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اور پھر ابھی آپ نے 2 لوگوں کے ساٹ سنوائے، قمر زمان قاہرہ صاحب کا اور چیف منسٹر سندھ کا، دونوں اس وقت پیشنٹ ہیں۔ ہاں دونوں اس وقت کرونا کے پیشنٹ ہیں۔ اب ہمیں یہ بلکہ کیپٹن صفدر صاحب بھی پی ایم ایل این سے، ہاں بالکل وہی میں نے کہا نا کہ کیپٹن داماد اعلیٰ، میں نے ان کو ہی کہا تھا۔ تو یہ اگر صورتحال ہے اور ان سب کو یہ معلوم ہے کہ اتنی خوفناک یہ، اور اس دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس موسم میں یہ زیادہ لیتھل ہو کے وائرس جو ہے وہ آیا ہے، اور خدا نہ خواستہ، اور آپ اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ پچھلے جو پہلی ویو تھی اس میں اس طرح نمبر آف ڈیتھس 24 آورز میں اتنی ملٹیپلائی نہیں ہو رہی تھی جتنی اس دفعہ ہم سن رہے ہیں۔ ہمارے اپنے بہت قریبی دوست کولیگ ارشد وحید چودھری، اور وہ اس کا شکار ہوئے اور جو ہے وہ مطلب جہاں پر نہیں ہو سکے، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہم سب کو ایک رسپانسبلٹی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں گورنمنٹ کو اس میں گورنمنٹ کی زیادہ رسپانسبلٹی، اچھا وہ ضرورت سے زیادہ گورنمنٹ کی بھی یہاں پہ ایک جگہ پہ ہپوکریسی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی باقاعدہ رؤوف صاحب سے آج جھگڑنا ہے میں نے، لیکن ذرا پہلے اپوزیشن کو نپٹا دیں۔ امیر مقام صاحب کو آواز آ رہی؟ اچھا کنیکٹ کریں ذرا دوبارہ۔ زاہد خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا کے اوپر حکومت جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ دہشت گردی کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے جو الرٹ جاری کیا وہ شاید آپ کو ڈرانے کے لیے کیا ہوگا۔ کرونا میں تو ہم سب متاثر ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اس میں تو حکومت کوئی جعلی الرٹ جاری نہیں کر رہی ہے۔ آواز صاحب، میں اس کو زمیر صاحب کو سن رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے آج کتنا بہت مجموعہ سگنل میرا خیال ہے زاہد صاحب کو ٹیلی فون پہ لے لیں کیونکہ ان کا اسکائپ کا ویک ہے سگنل۔ ہاں شاید ویک ہے، ان کی آڈیو اگر آپ ٹیلی فون پہ لے لیں۔ اور امیر مقام صاحب ہیں لائن پہ؟ چلیں مین وائل ذرا رؤوف حسن صاحب سے بات کرتے ہیں۔ یہ عبدالغفور حیدی صاحب نے ایک شکایت بھی کی ہے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے، وہ شکایت ذرا سنوائیں۔ حکمرانوں سے میرا سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے تھے تو وزیر اعظم نے ایک بہانہ بنا کر وہاں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ اس وقت بھی کورونا بڑھ رہا تھا، اس کے بعد پولنگ کے دن تک وزراء وہاں رہے، انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے سوات میں جلسہ عام کیا، ان کے وزراء نے مختلف شہروں میں جلسے کیے، اب تک جلسے کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے جلسے ان کو کھٹک رہے ہیں۔ رائٹ رؤوف صاحب، حافظ آباد میں جلسہ، سوات میں جلسہ، تربت میں جا کے پرائم منسٹر نے ایک گیدرنگ سے خطاب کیا، کل یہ پرسوں فیصل آباد بھی گئے ہوئے تھے،
وہ تو چلے اس ادا کے نہیں، لیکن جلسے حفظ آباد اور سوات میں جلسے کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیے ایک آپ نے چھوٹی سی ایک بات کر لوں، انٹرو میں آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے بڑے شاندار اور بڑے کامیاب جلسے کیے. یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. انتہائی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ کتنے شاندار تھے اور کتنے کامیاب تھے. باہر سے جلسے وہ تھے. میرا خیال ہے کہ جو کرونا کی جو انفیکشنس کی جو سپیڈ ہے، جس تیزی سے بڑھا ہے پچھلے 8-10 دنوں میں، وہ انتہائی گھناؤنا ہے. اور اس وقت پشاور میں، چونکہ ہم پشاور جلسے کی بات کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی، تو پشاور میں جو پرسنٹیج ہے وہ 1 سے بڑھ کے 10 سے 12 کے درمیان ہو گئی ہے. سو دیٹ مینس کہ جمپ ہے 10 سے 12 گنا کا. یہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے سیناریو ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو سب لوگوں کا اس کا خیال رکھنا پڑے گا. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی بات ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے فیصل آباد میں انڈسٹریلسٹس کو، ٹریڈرز کو خطاب کیا. وہ ایک ان کا بہت پرانا ایک کمٹمنٹ تھی، شیڈیول ان کا طے تھا اور وہ کرنا تھا، اور وہ کچھ جلسہ نہیں تھا. اور جو انہوں نے گلگت بلتستان کی بھی بات کریں، وہ بھی ایکچولی کوئی جلسہ نہیں تھا، وہ بھی اناگرل ایک فنکشن تھا جس کو، لیکن باقی جلسے علی امین گنڈا پور صاحب، میں اس پر آ رہا ہوں. علی امین گنڈا پور تھے. اس کے ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی والے وہاں جلسہ نہیں کر رہے تھے؟ کیا پی ایم ایل این والے وہاں جلسہ نہیں کر رہے تھے؟ اور اس وقت تک جب تک کہ یہ کام ہو رہا تھا، فرینکلی جہاں تک کیونکہ میں شامل رہا ہوں ان ڈسکشنس میں، میرا خیال ہے کہ پچھلے 7 سے 10 دن میں بہت تیزی سے یہ بڑھی ہے. انفیکشن جو ہے ریٹ وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج ہمیں بہت زیادہ احتیاط کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور نہ پھیلے، اور بہت سارے بالکل ویسے ہی ہمارا بھی سین نہ ہو جیسے کہ ہمارے 1-2 نیبرز کا بھی ہے. میرا خیال اگر احتیاط کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو مؤخر کر دیں، ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی آپ یہ جلسے نہ کریں، ان کا رائٹ ہے جلسے کرنا، وہ ضرور کریں. کیسے مؤخر کرتے ہیں؟ انہوں نے 3rd فیز میں آپ کی حکومت گرانی ہے جنوری میں، وہ کھا لے جائیں. وہ جب 3rd فیز آئے گی، حکومت گرے گی، ہم اس وقت دیکھ لیں گے گرتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یا ان کا اپنا شرازہ بکھر جاتا ہے. ابھی تک اس وقت تو چانسز زیادہ تر ان کا اپنا شرازہ بکھرنے کے نظر آ رہے ہیں. ان کی اپنی پارٹیز کے اندر آپ دیکھیے، جے یو آئی کے اندر دیکھیے کیا ان کا حشر ہو رہا ہے، پی ایم ایل این کا حشر دیکھیے جو کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، اور سینٹر میں بھی ان کا بہت سے لوگ ہیں جو کہ رابطے میں ہیں، اور جن کو کہ ان کا جو نیریٹو ہے، ان ایڈیشن ٹو دا فیکٹ ادر سیزن، جو اس کا نیریٹو ہے اس کے بارے میں سخت ری ایکشن ہے. اور وہ ان کو اس کی وجہ سے ان کی اپنی جو اپنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ڈویژن بڑی کلیئرلی سامنے آ رہی ہے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ اس وقت سیاست میں انہی کے جو لیڈرز ہیں، مثلا شہباز شریف صاحب کی انہوں نے جو فرمایا، جو آپ نے دکھایا ہے، وہ اس کو یاد رکھیں، یا اس کے بعد جو آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا دکھایا وہ کیا ہے. وہ تو بہت جذباتی مراد علی شاہ صاحب نے ان کے آج سے 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے جب کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں نہیں جا رہے تھے، بیکاز وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو دہاڑی والے لوگ ہیں، روزانہ کمائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے روزگار جو ہے، ڈیلی ویجز جو ہیں، ان کے روزگار جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہو. سو اس کے انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور ساری دنیا نے اس کی تعریف کی اور تقلید کر رہے ہیں اس کی کہ جی یہ ایک بہتر اور زیادہ بہتر طریقہ تھا. تو اگر انہی کے اپنی وہ اس زمانے کے لوگوں کی جو باتیں تھیں وہ یاد کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کو آج کی صورتحال، جو کہ اس وقت کی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا، ایسی کوئی کمٹمنٹ آپ دیں گے ان کو کہ جب تک ہم ان کو اس وقت، یعنی ہم بھی اس وقت تک جلسہ نہیں کریں گے جب تک ہم ان کو جلسہ نہیں کرنے دیں گے؟ یعنی گورنمنٹ بھی آئندہ ہم جلسے نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کافی ہے اس سلسلے میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے تمام جلسے جو وہ مؤخر کر رہے ہیں، تمام جلسے وہ مؤخر کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اگر وہ جلسے کا انہوں نے کہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جلسہ ہوگا. اور یہ ان اینی کیس دیکھیے، بعض آپ تو چاہیں گے کہ اگلے 2.5 سال جلسے ہوئی نا، بہت نہیں، یہ میں نہیں کہوں گا، بیکاز ہو بھی نہیں سکتا. وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر ہم کوشش بھی کریں تو نہیں اس میں کامیاب ہو سکتے. میرا خیال ہے کہ جو انسانی زندگی اور سیاست کی اس وقت جو ہے وہ ایک اگر کمپٹیشن کا لفظ استعمال کیا جائے تو شاید وہ اتنا ٹھیک نہ ہو، لیکن اسی قسم کی چیزیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا چیز زیادہ قیمتی ہے. کیا انسانی زندگی زیادہ قیمتی ہے، یا اپنی سیاسی مفاد جو ہیں ان کو آگے بڑھانا جو ہے زیادہ قیمتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جلسے نہ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے جب یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ دوبارہ آئیں کریں اپنے جلسے. جی زاہد خان صاحب، کوئی وہ کنڈیشن صرف ایک ہے اور وہ کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہے کہ، اور جب حالات بہتر ہوں گے وہ ساری دنیا دیکھ لے گی کہ اب دنیا میں بھی بہتر ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیے میرا بات صاحب ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج جب لاہور میں جو جنازہ ہوا ہے اس میں کتنے لاکھ لوگ تھے، اس میں کتنے SOPs کو فالو کیا گیا تھا. کسی وزیر، کسی مشیر یا کسی وزیر اعظم کی جرت ہوئی کہ بیان دیتے یا کسی کے خلاف FIR کرتے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک چیز کے PDM جلسہ نہ کرے.
کیونکہ PDM جلسہ کرے گا تو پھیلے گا. ابھی جو پھیل رہا ہے, جو ابھی لوگ بیچارے شہید ہو رہے ہیں, جو مر رہے ہیں, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ جو کل ان کے فیڈرل منسٹر گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ٹوپیاں پہنا رہے تھے اور ہجوم میں تھے اور لوگوں کو شامل کروا رہے تھے, تو کیا وہاں نہیں پھیل رہا تھا؟ یہ ایسے نہیں ہے, یہ خوفزدہ ہے, اور اس خوفزدہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے. ابھی وہ کورونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ ہمیں ڈرانے دھمکاتے کہ جی ہم FIR درج کریں گے, ذمہ داری ہوگی, ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو کوئٹہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جلسہ نہ کریں, دہشت گردی ہوگی, ہو گئی. پھر پشاور میں کہا نہیں کرے کیونکہ پشاور میں بھی ہو گئی. اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار حکومت ہے نا. پھر تو FIR حکومت کے خلاف ہونا چاہیے کہ بھائی اس نے کیوں کنٹرول نہ کر سکے, دہشت گردی کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکے. اتنا عرصہ ہوا, یہ اتنے عرصے میں جب ان کو پتہ تھا کہ یہ دوسرا لہر آئے گا تو اس کے لیے کیا انتظامات کی, مجھے بتائے تو صحیح. اچھا اسپتال میں وہی زاہد خان صاحب, قضا کلامی کی معذرت, جو آپ نے آج لاہور کے جنازے کی بات کی اس پر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کرٹیکل, جی انہوں نے بڑی کرٹیکل ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جی لاہور کو آج جو ہے وہ کرونا کا ٹائم بام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور اب پشاور سے ملتان پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ایک بار چودھری نے ٹویٹ دیا, بس ہوگی یہ بات. آج آپ کے جتنے اینکر تھے ابھی میں سنتا رہا, ہر ایک نے پیڈیزم پہ کرٹیسزم کرتا رہا. کسی کا جھوٹ کا نام, کسی کی بات کی اس کی نام نہیں لیتے. اس نے ایک ٹویٹ کیا تو کیا ہو گیا؟ پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو کرائے کی اسپوکس مین ہے وہ کیا کر رہے, وہ کیوں نہیں بول رہے تھے؟ کیا اس کے لیے کوئی FIR درج نہیں ہونا تھا؟ کیا اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا؟ یہ ایسے نہیں ہے. جب ڈبل سٹینڈرڈ رکھو گے تو کوئی نہیں مانے گا. جب اپنے جلسے تھے آپ تو کر رہے تھے, اور ابھی آپ کہہ رہے کہ حکومت جلسہ کرے گی. حکومت کو جلسے کرنے کی ضرورت کی, یہ تو پہلے حکومت میں نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے مقابلے میں جلسے کر رہے. حکومت کا کام جلسے کرنا نہیں ہے, اس نے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ عوام کو سہولتیں دینا ہے, وہ عوام کی مہنگائی اور بے روزگاری کا سوچنا ہے. وہ تو وہ کرتے نہیں ہیں, وہ کام کرتے ہیں جس کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. زاہد خان سے اگر میری آواز اگر ان کو جاری ہو. زاہد خان, آپ نے مولانا صاحب کے آج جنازے کا ذکر کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کی باڈی جو ہے وہ کوئی 3-4 مہینے کے لیے کسی کولڈ سٹور میں نہیں رکھی جا سکتی تھی, نہ ہی کوئی اجازت دیتا کہ جی آپ ان کا جنازہ جو ہے 4 مہینے بعد کر لیں. ایک چیز. دوسرا, ان کی ریلیجس فالوئنگ ایسی ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو روک نہیں سکتے. تیسری چیز, مولانا خادم حسین رضوی صاحب خود کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جناب میرے جنازے میں نہ آئیے گا کیونکہ کرونا کا معاملہ بہت سنگین ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ صحت مند لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, آپ لوگ تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی صبر کر لو, 3 یا 4 مہینے صبر کر لو. آپ کو لوگ جب یہ کریں گے تو اس ملک میں یہی تضادات ہوں گے. نہیں زاہد خان صاحب معذرت سے, حکومت ہم کہہ رہے کہ ہمیں حکومت کہہ رہے, زاہد خان ان کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ زاہد خان صاحب میں معذرت سے میں چھوٹی سی بات, آپ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی نہ کرے؟ وہ تو بیچارہ مر گیا نا, اس کو وہ تو چلا گیا. سر جنازہ تو ایک ریلیجس آبلیگیشن تھی نا, جنازہ تو لوگ جب جائیں گے اپنے علاقوں میں. زاہد خان صاحب وہ جنازے کی کوئی پلاننگ یا حکومت ہوگا. سر زاہد خان دیکھیں, میں جو ایک امیر عباس اگر آپ کی اجازت سے میں چھوٹی سی بات یہ کرنے والا ہوں کہ آپ لوگ تو کم از کم مؤخر کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کو سینٹ کے الیکشن کی اتنی بےتابی ہے کہ آپ مارچ تک انتظار نہیں کر سکتے, اس لیے آپ لوگ بےتاب ہیں. یہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے طاقتور ہیں, تو مارچ کیا, یہ مارچ گزر جائے گا, اس کے بعد کرونا کا زور کم پڑ جائے گا. یہ 3-4 مہینے ہیں جو بہت کرٹیکل ہیں. مطلب اس میں اس کی بجائے اگر حکومت اسپوکس میں یہ بات کرتا ہے تو بہتر لگتا ہے. آپ کے ساتھ یہ مناسب نہیں لگتا ہے. بات یہی ہے کہ یہ بات آج نہیں ہے. ہمارا جب PDM بن رہا تھا یہ کہتے نہیں بن سکتی ہے, جب یہ بنا تو کہتے یہ چونچو کا مرحبا ٹوٹ جائے گا. جب یہ ہم اناؤنس کر رہے تھے, ہم نے کتنا عرصہ پہلے یہ سارے جلسے وغیرہ اناؤنس کیے. یہ آج کی تو نہیں ہے کہ آج ہم نے اناؤنس کیے, یا کہ پشاور کا جلسہ آج ہو رہا ہے, یہ تو نہیں ہے. پلیز ایسا نہ کریں. ایک رخ کو نہ دیکھے, دوسرے رخ کو دیکھے. حکومت ابھی بھی جو حکومت کے اپنے لوگ جو اسپوکس مین اور جو وزیر فنکشنز کرتے رہتے ہیں, اس پہ کوئی پابندی ہے؟ خان صاحب آپ بالکل نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب آپ اپنے جلسوں کا موازنہ حکومت کے جلسوں سے بالکل کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ حکومت کو بھی نہیں کرنے چاہیے تھے اور آپ کو بھی نہیں, لیکن اگر آپ اپنے جلسوں کا موازنہ ایک جنازے سے کریں گے جو کہ ریلیجس آبلیگیشن ہے اور جس کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں تھا, لوگ خادم رضوی صاحب سے اپنے طور پہ عقیدت رکھتے تھے, اب ان کو آپ کیسے روک سکتے تھے؟ وہ مختلف علاقوں سے گئے.
میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد اور راولپنڈی سے لوگ گئے یہاں سے. کیسے کہتا ہوں اس کو روکا, میں تو یہ نہیں کہتے کہ روکے. آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی بات کی ہے, کوئی جرات کیا, مجھے یہ بتا دے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرنا نہ دیتے, کر دیتے, لیکن آپ نے کیا کیا اس کے لیے, حکومت نے کیا کیا؟ میں یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں, اس پہ کامنٹ کر دیں کہ پنجاب حکومت نے پرمیشن کیوں دی, کیا اس کو بھی روکنے کا کسی حد تک, یعنی کم سے کم تعداد رکھی جاتی ہے آج کے جنازے میں, یہ تو حکومت کو, لیکن ہمیں کہتے ہیں FIR درج کریں گے نا, وہ کر دے, ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ضمیر صاحب ہمیں جانتے ہیں, ہم ان چیزوں میں FIR سے نہیں رکھتے ہیں. یہ تو صحیح ہے. جی رؤف صاحب. جی میں, آپ نے اس کا جواب میرا خیال دے دیا ہے, میں اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ جہاں آپ سیاسی جلسوں کی کمپیریزن جو ہے وہ ایک مذہبی فریضے کے ساتھ نہیں کر سکتے, سمپل سی بیسک سی بات ہے. اور جہاں مذہبی جذبات جو ہیں اگر ان کو آباد ہے, خان صاحب میں بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کی بات میں بالکل نہیں ٹوکا, مجھے بات کر لینے دیجیے, پھر سر آپ کر لیجیے گا. میں نہیں فیل کرتا کہ مذہبی جذبات اس موقع کے اوپر اگر حکومت اس کو انکار کرتی تو وہ بھڑکتے. میرا نہیں خیال کہ وہ ایک اچھا فعل ہوتا. آئیڈیلی اسپیکنگ میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ایک مذہبی تقاضا تھا, چونکہ ایک مذہبی فرض تھا, تو انہوں نے کر لیا. چلیے وہ ایک ہوا, ایک کانگریگیشن ہوا, وہ ختم ہوا, ان کو دفنا دیا گیا, اب ختم ہو گیا. لیکن یہ سیکوینس آف جلسے جو ہیں جو کہ انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, اس کا کمپیریزن اب اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہاں سیاسی مفادات کا تقاضا ہے, اس لیے اس کو وہ پریفرنس دے رہے ہیں بنسبت اس کے کہ جی جو لوگوں کی جانیں ہیں ان کو آپ انڈینجر کر رہے ہیں. تو میری بھی ریکویسٹ ہوگی ان سے کہ آپ ان کو, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں کرنے, ان کا سیاسی حق ہے, یہ جلسے کریں, جلسے جلوس نکالنا ان کا حق ہے, یہ کوئی ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اور حکومت will be the last in the world to deny them that right. لیکن یہ کہ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے, اللہ کرے, ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ لہر آئی ہوئی ہے یہ مارچ تک نہ جائے, جیسے کہ میرے دوست کہہ رہے تھے. میری یہ ہے کہ جی اس سے پہلے ختم ہو جائے. جواز فراہم کیا ہے آپ نے تنقید کا, وہ جواز حافظ آباد کے اور سوات کے جلسے سے, آپ بھی اگر رک جاتے نہ کرتے تو آج ہم ان سے زیادہ جھگڑ ہوتے کہ بھائی آپ چھوڑ دیں جلسے. اس وقت جو سچویشن تھی وہ اتنی گمبھیر نہیں تھی, وہ اتنی گمبھیر نہیں تھی جتنی کہ اس وقت ہے. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 10 سے 15 دنوں میں یہ ساری جو ریسرجنس ہوئی ہے اور اس انٹینسٹی کے ساتھ ریسرجنس ہوئی ہے, وہ پچھلے 10-15 دن کی بات ہے. ہم لوگ بھی اگر اعتدال کر لیتے تو وہ ایک اور بات ہے, وہ اور بھی بہتر ہوتا. لیکن اب اس وقت اس سچویشن میں میرا خیال ہے کہ جی انسانی جانوں کو بچانا جو ہے وہ مطلب رسک پہ ڈالنا جو ہے وہ کوئی اتنا پریگمیٹک یا اتنا کوئی انٹیلیجنٹ چیز نہیں ہوگی. اور صرف چند دنوں کے لیے, اور ہماری سب کی مشترکہ دعا ہونی چاہیے کہ جی یہ مارچ تک نہ جائے, اس سے پہلے یہ وبا جو ہے یہ ٹل جائے, یہ لہر جو آئی ہوئی ہے یہ گزر جائے. لیکن چانسز اس کے یہ ہے کہ سردیوں میں جتنی بھی فورکاسٹ ہیں, جتنے بھی لوگ اپریزلس دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سردیوں میں یہ وبا رہے گی ویدر کی وجہ سے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک سے واپسی پہ ضمیر حیدر صاحب کے بلوچستان حکومت کے ترجمان نے ایک بڑی خطرناک بات کہی کہ جو کوئٹہ میں PDM کا جلسہ ہوا تھا, اس جلسے کے بعد تیزی سے کرونا کی وبا کوئٹہ شہر کے تک پھیلی. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. لیاقت شاہوانی ترجمان حکومت بلوچستان, انہوں نے کوئٹہ میں PDM کے جلسے سے متعلق ایک بات کہی تھی, سنوائیں. جس چیز کا ہمیں خطرہ تھا وہ ثابت بھی ہوا کہ جو 2.1% جو کم ترین شرح تھی کووڈ کے کیسز کا بلوچستان میں, وہ جو انکیوبیشن پیریڈ ہے 2 ویکس کا آلموسٹ, اس کے گزرنے کے بعد اجتماع کے جو منفی اثرات سامنے آئے, وہ کیسز کے مثبت جو نتائج ہیں اس کی صورت میں وہ برآمد ہوئے. رائٹ ضمیر صاحب, ایک تو کوئٹہ, پھر یہ جو ابھی چونکہ بریک سے پہلے جنازے کی بات ہوئی تو اس کا بھی آبویسلی امپیکٹ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں نظر آئے گا تو اٹ ول ٹیک آلموسٹ 2 ویکس, اور کل اگر جلسہ ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی انکیوبیشن پیریڈ, تو یہ تو اگلے 1-1.5 ماہ بڑے خطرناک ہو جائیں گے. پھر دیکھیں یقیناً یہ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ چاروں صوبوں میں بائی دی اینڈ آف دس ایئر, بائی 31 دسمبر, یہ تو چاروں صوبوں میں, اور خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے کہ گلگت بلتستان کنٹرول رہے, کیونکہ وہاں پہ اب ایسا نہیں. لیکن آپ دیکھیں نا یہاں پہ جو سیکوینس ہے, اب پشاور کے بعد آپ نے ملتان کے بعد آپ نے لاہور کے بعد لاڑکانہ,
اب آپ یہ دیکھیں کہ لاڑکانہ پہلے ہے میرا خیال 27 دسمبر کو جی لاہور میں 13 دسمبر لاڑکانہ وہ اس کو وہ آخری کیل ہوگا کی شہادت کی دن کے حوالے سے اس کو سگنیفیکنس دی ہوئی ہے 27 دسمبر. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ انکیوبیشن کی بات کریں یا نہ کریں, اب آپ ہم ایک چیز پہ تو مان چکے ہیں نا کہ یہ NCOC کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں, جو کووڈ کے ریزلٹس آ رہے ہیں, یہ کوئی میں آپ یا رؤوف صاحب بیٹھ کر تو نہیں بنا رہے نا, یا نہ کوئی اپوزیشن کے لوگ بیٹھ کر بتا رہے ہیں. یہ وہ ریزلٹس ہیں جو باقاعدہ لوگ جا رہے ہیں, اپنے ٹیسٹ کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک نمبر آ رہا ہے جس میں سندھ حکومت شامل ہے اس میں, اور جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ اسی طرح رپورٹ ہو رہے ہیں. اب the problem is کہ ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ آپ ملتان کا بھی جلسہ, مطلب خدا نہ خواستہ اگر یہ پشاور کے بعد, اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر 15 ڈیز جو بھی لیاقت شیوانی بات کر رہے تھے انکیوبیشن پیریڈ ہے, تو وہ 15 ڈیز 22 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک اگر وہ آپ دیکھ لیں تو وہ تقریباً پلس مائنس 15 ڈیز پلس تھوڑے سے بن جاتے ہیں. جب تک یہاں پہ رزلٹ آئے گا تو آپ ایک اور بام جو ہے اس کو بلاسٹ کر دیں گے, اس کا رزلٹ 15 دن میں آئے گا, تو وہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تک آپ پہنچے ہوں گے 27 لاڑکانہ میں. تو یہ جو انہوں نے مطلب بیچ میں وہ 30 نومبر کو ملتان بھی ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلیں مانتے ہیں جی کہ حکومت نے بہت مطلب خیال نہیں کیا, حکومت نے غلطی کی, لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ لوگ بہت سمجھدار سیاستدان ہیں, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جناب اگر حکومت نے سمجھداری نہیں کی اپنے وقت میں تو آپ آج نہ کریں اور لوگوں کی بھیڑ چڑھانا ہے آپ نے کووڈ کے اوپر, تو آپ چڑھا دیں. ایک عوام ہے جس کی ہم مانتے ہیں کہ بہت زیادہ وابستگی ہے ان تمام PDM کی جماعتوں کے ساتھ, اور وہ دل سے ان کے فالوورز ہیں بہت زیادہ ہیں, تو ان کی تو جانیں ان کو بچانی چاہیے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں, آپ ان کی جان بچاتے ہیں یا آپ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں موت کے سامنے کہ نہیں اچھا تم میرے چاہنے والے ہو, اور یہ پہلے سامنے کھڑے ہو اور یہ گولی کھاؤ, یا کورونا چاہنے والوں سے جس سے نفرت ہو رہی ہے وہ زیادہ بڑا آپ کو لگ رہا ہو, نہیں یعنی عمران خان زیادہ اس وقت اپوزیشن کے لیے خدا نہ خواستہ. یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کے جلسوں سے کیا یہ ان کو معلوم نہیں ہے 126 دن کا عمران خان صاحب کا جلسہ جو تھا ایک دھرنا, وہ کیا PMLN کی حکومت ہٹا لی تھی انہوں نے. رؤوف حسن صاحب ہمارے پروگرامز میں اس وقت بھی آتے تھے, بڑی باتیں ہوتی تھیں, لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ جناب پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے, آپ نے ٹھیک ہے, لیکن نہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ان کو صرف اور صرف پریشانی اس وقت یہ ہے کہ جناب مارچ میں جو سینٹ کے الیکشنز ہیں نا, اس سے پہلے کسی نہ کسی طرح جو ہے یہ ان کا تختہ رول ہو جائے اور یہ نکلیں, کیونکہ اس کے بعد پھر ان کو فیئر یہ ہے کہ ایک تو اچھی خاصی ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ سینٹ میں آ جائے گی, پھر لیجسلیشن جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل پرسوں بولا ہے کہ جناب چاہے کچھ بھی ہو جائے اب حکومت کے ساتھ کسی بل کے اوپر بات نہیں ہوگی. مطلب کوئی بھی چاہے کتنا بھی ضروری اس وقت بل ہو لانا ہو, آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر اپوزیشن نے کہہ دیا ہے PDM کے فورم سے کہ جی ہم کسی بھی طرح کسی بل کو منظور نہیں ہونے دیں گے. تو پھر ان کو معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر سینٹ میں ان کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے تو وہ ان کی یہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی. تو the problem is کہ یہاں پہ آپ اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیں, ابھی گلگت بلتستان میں بھی obviously حکومت نے پوزیشن بہتر ہوئی, پھر آگے آزاد کشمیر کا الیکشن ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ان کو مطلب مجھے تو نہیں یہ سمجھ آتی. چلیں آپ اگر مؤخر مطلب کسی ریزن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر مان جاتے ہیں تو اپنی کوئی شرائط دے دیتے ہیں کہ جناب ہم ان شرطوں پہ یہ 5-6 مہینے کے لیے جی ہم اپنے جلسے مؤخر کرتے ہیں, لیکن ہماری یہ شرطیں ہیں. کچھ سامنے تو چیزیں لے کے آئیں جس پہ بات ہو سکے, چاہے حکومت آپ سے بات کرے. دیکھیں تبدیل کیوں نہیں موقف ان کا تبدیل ہو سکتا. علی امیر عباس میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, جہاں پہ وہ ایک شہزادی صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اس ادارے سے ہمیں کوئی مطلب اس کی تو ہم بہت عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں, جہاں پہلے تک جو ہے وہ ان سے بات کرنے کی مطلب وہ نہیں سمجھ رہے تھے. تو اب اگر آپ اس طرح کے یو ٹرن لے سکتے ہیں کہ آپ ایک اس ادارے سے بات کرنے کو تیار ہو رہے ہیں, تو آپ یو ٹرن لے لیں کچھ عرصے کے لیے, کچھ نہیں ہوتا, موخر کر دیں. اچھا زاہد خان صاحب, کچھ جلسے آگے پلان تھے گورنمنٹ کے, جس میں سے میں ذرا سنوا دیتا ہوں جو گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے. خیبر پختونخوا میں جو جلسہ تھا اس کی وہاں کے پروونشل منسٹر کامران بنگش صاحب نے کیا اعلان کیا؟ حکومت نے اپنا سب سے بڑا جلسہ جو سی پیک کے حوالے سے ہم کرنے جا رہے تھے رشکی کے مقام پر, ہم نے کینسل کیا, کیونکہ کورونا کی صورتحال
بہت سنگین ہو گئی ہے. تمام ہیلتھ پروفیشنلز نے, تمام کمیونٹی کے سارے سیگمنٹس نے اس کو تھریٹننگ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. NCOC کے فیصلے بھی موجود ہیں. پختونخوا کے چیف جسٹس بھی کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہ فیصلہ کہ یہ جلسے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. رائٹ. اور بلوچستان میں بھی تربت میں ایک جلسہ ہونا تھا جس کو حکومت نے مؤخر کیا, دکھائیں. بلوچستان گورنمنٹ نے اس پہ عمل درآمد فوری طور پہ اس طرح شروع. 13 نومبر کو تربت میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد ہونا تھا, لیکن کووڈ کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر اس جلسے کو بھی منسوخ کر دیا گیا. رائٹ. خیر, آپ کی اپنی رائے زاہد خان صاحب, جس طرح PDM کا فیصلہ ہے وہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ کل آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہ حکومت کی طرف سے ایک جیسچر تھا, تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اس جیسچر کو ریسیپروکیٹ کریں سب لوگ؟ یعنی اگر آپ لوگ سامنے آئیں گے, اپوزیشن جماعتیں ہیں, تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر, ہمارا پبلک سیکٹر, یہ شادی ہالز, بہت سارے لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم بند نہیں کریں گے اپنے معاملات, تو ان سب کو ملے گا کہ نہیں بھائی اگر ہمارے سیاستدان اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بھی کنٹریبیوٹ کریں اس نیشنل کاز میں. میرے بات سے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے سر؟ آپ جو باتیں ہوئی ہیں اس کا میں نے جواب دینا ہے. نمبر ایک مجھے یہ بتا دیں کہ جو بلوچستان کا وزیر ابھی جو آپ سنا رہے تھے اور یہ آج اس کا پریس کانفرنس ہوا ہے, مجھے آپ بتا دیں کہ یہ جلسہ کوئٹہ کا کب ہوا تھا؟ 25 اکتوبر کو ہوا تھا نا, اور آج کیا تاریخ ہے؟ 21 نومبر. 21 نومبر ہے. اگر یہ حکومت سنسیئر ہوتی ہے اور یہ واقعی جو بلوچستان والا کہہ رہا ہے, تو پھر عمران خان نے گلگت بلتستان میں کیوں جلسہ کیا, پھر اس نے سوات میں کیوں کیا, پھر اس میں حافظ آباد میں کیا؟ یہ جو میرا بھائی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ تو کہہ رہے 10-15 دن سے یہ مسئلہ زیادہ ہو گیا, تو پھر وہ وزیر غلط بول رہے ہیں نا, وہ وزیر جو غلط بیانی کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. میں ضمیر صاحب کی بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, لیکن میں نے اس کو سنا تو وہ بھی آج ون سائیڈڈ پہ لگا ہوا ہے. بھئی یہ بات نہیں. زاہد خان, ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. سن لیں نا, گلگت بلتستان میں جب ان کے وزیر بیٹے ہیں, آج بھی وہ وہاں پہ ٹوپیاں پہنا رہے تھے اور فنکشنز کر رہے تھے, تو کیا وہاں پہ کورونا نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ اس کے جنازے کی بات کرتے ہیں, میں جنازے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم یہ اپیل تو کرتے نا, اپیل تو کم سے کم کرتے کہ اس سے یہ نقصان ہوگا. آپ کی یہ سارے وزیر روزانہ پہ اور بازاروں میں آپ جائیں, بازاروں میں جو اشر ہو رہا ہے, کون سا SOPs پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر نہیں کر رہے, آپ کے پرائم منسٹر نہیں کر رہے, کون سے بندے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کوئی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جلسے پہلے سے اناؤنس ہو چکے تھے. یہ کہ جی بار بار ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مارچ آئے گا, مارچ میں ہو کے کیا طوفان آ جائے گی یار, بڑے بڑے آئے ہوئے ڈکٹیٹر بھی آئے ہوئے گزرے, کیا فرق پڑ گیا ہے؟ ایسے نہیں ہوتے. 10-11 زاہد خان, آپ کو مطلب خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کوئی مطلب کوئی اس طرح مطلب ضرورت نہیں, ہم تو صرف ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے. ہم آپ کے جلسوں میں آئیں گے, آپ کی کوریج کریں گے, بھرپور کوریج کریں گے, لیکن خدا را صرف ریکویسٹ صرف اتنی تھی کہ یہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم تو آپ کو کچھ منع نہیں کر سکتے, نہ چیلنج کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ منع کر بھی نہیں سکتے ہیں, بالکل نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ رہے کہ ہم کہہ دیں ون سائیڈڈ آپ نہ کریں, آپ غیر جانبدار رہے, اور غیر جانبداری کا یہ ہوتا ہے کہ ون سائیڈڈ نہ ہو. جو حکومت کی غلطیاں ہیں, جو حکومت کی چیزیں, یہ جو مہنگائی پہ, یہ جو آپ کے اسلام آباد میں خواتین آئے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو ہمارے 25 تاریخ کے جلسے کے بعد تھے. وہ جو کلرک آئے ہوئے تھے ادھر جو بیٹھے دھرنے دیے ہوئے تھے, حکومت کیا کر رہی تھی اس کے لیے؟ اب ایسی نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت کے گورننس کے ایشوز بالکل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اس پر کچھ بہتر نہیں ہوا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے پہ. میں قطعی طور پر, آپ اگر مجھے سنتے ہو تو میں روزانہ اس بات کی بات کرتا ہوں. یہ تو اپوزیشن کو آپ کریڈٹ دے کہ اگر اپوزیشن نہ ہوتی تو یہ انارکی کی طرف چلا جاتا, کہ جب جو بھی کراؤڈ ہوتا ہے, جس کا کوئی ہیڈ نہیں ہوتا ہے, پھر تو جو وہ مرضی کر لے. بالکل صحیح کو تو کوئی نہیں کرتا. بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اپوزیشن کی سوچ رکھتے ہیں پاکستان میں, آپ ان کی سوچ کو سٹریم لائن کر رہے ہیں اور ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. کورونا کے بعد ذرا عمران خان صاحب نے آج کچھ لیجسلیشن کا اعلان کیا ہے, جس کے اوپر پہلے بات ہوئی کہ اپوزیشن اگر ساتھ نہیں دے گی تو پھر عمران خان 3.25 سال کیا آرڈیننس پر ہی حکومت چلاتے رہیں گے. ایک بریک کے بعد رؤوف حسن صاحب سے بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر کی اناؤنسمنٹ بھی رکھتے ہیں آپ کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پرائم منسٹر صاحب نے کچھ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں الیکشنیئرنگ کے سسٹم کو فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے, تو اس پہ
جو انہوں نے اعلان کیا، لیکن کیا یہ سب کام آرڈیننس کے ذریعے سے چلے گا یا اپوزیشن جو ملکی اور قومی مفاد کے معاملات ہیں اس پہ حکومت کے ساتھ قانون سازی میں تعاون کرے گی؟ ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے، الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، کبھی کسی سٹنگ گورنمنٹ نے اس طرح کی امینڈمنٹ نہیں لے کے آئے۔ رائٹ، رؤوف صاحب، جتنے ہیڈ آن ہیڈ ہو چکے ہیں اپوزیشن والے گورنمنٹ اور گورنمنٹ والے اپوزیشن کے ساتھ، تو یہ پرائم منسٹر کا جو یہ نیکسٹ پلان ہے لیجسلیشن پہ، وہ کیسے آپ ان کو آن بورڈ لیں گے؟ دیکھیے، اگر کوئی کام پرائم منسٹر صاحب اس وقت ایشو کیا ہے، آپ نے 2018 کے الیکشنز کے ریزلٹس کو ریجیکٹ کیا، آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے ریزلٹس کو ریجیکٹ کیا، اور لائکلیہڈ یہی ہے کہ آئندہ مثلاً آزاد کشمیر میں اگلے سال ہونے ہیں وہ الیکشن کے ریزلٹس بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے، اگر اپوزیشن وہاں نہیں جیتتی تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ایشو بنا ہوا ہے، اور اگر پرائم منسٹر صاحب ایک پروپوزل لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے، آپ نے ساری بات نہیں سنائی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے سامنے یہ تجاویز رکھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور اگر ہم الیکشنز کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ایک بنا سکتے ہیں تو ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کو بنانا چاہیں گے۔ اب اپوزیشن کا جواب یہ آیا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیاسی اپروچ نہیں ہے، یہ اپروچ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، کچھ اور جیسا مرضی آپ اس کو کر لیجئے، میں کوئی یہاں کچھ ہارش قسم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو ریاستیں ایسے نہیں چلتی، جمہوریتیں جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتی۔ اختلافات اپنی جگہ، جو آپ کے اختلافات ہیں آپ ان کو پروپیگیٹ کریں، آپ ان کو اپنے لوگوں تک لے کے جائیں، آپ کوشش کریں کہ اگلے الیکشنز میں زمین زیادہ ہموار ہو آپ کے لیے، بہتر ریزلٹس جو ہیں تاکہ آپ کے اس الیکشنز میں آ سکیں۔ لیکن ان دا مین وائل ریاست نے چلنا ہے، حکومت نے چلنا ہے، عوام کے مفاد کے لیے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا، اور ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کو یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ سارا ریئلائزیشن ان کو کروا رہے ہیں آپ کی، حکومت کو بھی تو ہونی چاہیے۔ حکومت کو ریئلائزیشن تو ہے نا جی، جب آپ چور ڈاکو کے اس نیریٹو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کون سے نیریٹو سے پیچھے؟ چور ڈاکو، ان کو یہ شکایت ہے نا۔ دیکھیے، چور ڈاکو کا جو ایک ہے نیریٹو ہے وہ تو ثابت بھی ہو رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کانوکٹ کی حیثیت سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ہے نا، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میری آپ کی بات چلیے چھوڑتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن وہ تو عدالت نے کہا ہے۔ ابھی باقی جو یہ مقدمات ہوئے ہیں آپ دیکھیے 2-3-4 مہینوں میں کیا ہوتا ہے، وہ تو ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے، وہ ایک ریالٹی ہے۔ اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اس ملک کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے ہیں، میں پھر کسی کا نام لے کے نہیں کہتا، لیکن وہ ساری چیزیں جو حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے آئیں گی، عوام کے سامنے آئیں گی، آپ خود دیکھیں گے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ لیکن میں باقی زیادہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس الیکشن کے پروسیس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے یہ دونوں سائڈس جو ہیں ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو زیادہ وہ اس کے اوپر فیتھ ہو سکتا ہے اس میں، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اپوزیشن جو حکومت کے ساتھ مل کے اس قسم کی اگر وہ آ بھی جائیں آپ پارلیمنٹ میں، تو مراد سعید صاحب کی اوفینسو لینگویج آپ دیکھیں سر، اوفینسو لینگویج یہ ہے مراد سعید صاحب کی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ دوسری طرف آپ چلا کے دیکھ لیے پاٹل کی لینگویج جو ہے ان کے جو ہے اس کو چلائیے، پلیز مہربانی کیجیے، دوسروں کے چلائیے، وہ دیکھیے جس قسم کی زبان، جس قسم کی فحش زبان استعمال کی جاتی ہے۔ مراد سعید کی زبان سے میں نے کبھی اس قسم کی زبان نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے وہ ایک اگریسو بھی بولتا ہے، اس کا ایک نیچرل سٹائل ہے ان کا وہ بولنے کا، وہ بولتے ہیں۔ دیکھیے جو بات کی ہے میرے دوست نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ پرابلمز دو ہیں اس پی ٹی آئی حکومت کا۔ پرابلم یہ رہا ہے کہ یہ لیجسلیشن ویسے نہیں کر سکی جیسی کہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ بہت سی چیزیں لیجسلیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے میجورٹی ان دا سینٹ۔ ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کی میجورٹی آ جاتی ہے، اور اگر جو اس وقت ہمارے لوگ ہیں کے پی میں بیٹھے ہوئے اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ان کی بیسس کے اوپر اگر الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا، تو ہماری جینوئن میجورٹی وہاں آ جاتی ہے۔ دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی کی حکومت لیجسلیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اپوزیشن کی پارٹیز کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے
کہ آئندہ 2-3-4 مہینوں میں وہ تمام کرپشن کے کیسز جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ میچور ہو جائیں گے اور وہاں کنوکشنز ہو جائیں گے. وہاں کنوکشنز ہو جائیں گی. یہ 2 چیزیں ہیں, 2 ڈیڈ لائنز ہیں ان کی. اسی لیے اس جلسے کو یہ پوسٹ پون نہیں کرنا چاہتے, مؤخر نہیں کرنا چاہتے, کہ نہ یہ حکومت کو لیجسلیٹ کرنے دینا چاہ رہے ہیں, اس کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں, اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کنوکشنز کی نوبت وہاں تک آ جائے اور ان کے جو لیڈران ہیں جن کے خلاف مقدمے ہیں وہ کنوکٹ ہو جائیں, جیسے کہ نواز شریف صاحب بیٹھے. تو یہ سیاسی ایک اپروچ نہیں ہے, یہ غیر سیاسی اپروچ ہے جو کہ پرسن اسپیسیفک ہے, پرسن سینٹرڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے بالا ہو کے, بالکل ویسے ہی جیسے کہ ان جلسوں کے بارے میں بھی ان کو اس سے بالا ہو کے بات کرنی چاہیے, بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم اکنالج کریں گے کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے, اور جب ان کو یہ لہر اللہ کرے کہ جلدی گزر جائے, جلدی ختم ہو جائے, تو اپنے جلسے جو ہے دوبارہ کنوین کریں, دوبارہ کریں. سینیٹر صاحب, اختلافات اپنی جگہ پہ, عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ ظاہری بات ہے نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ آپ کریں گے, لیکن جو ملکی اور قومی مفاد کے ایشوز ہیں جیسے لیجسلیشن ہے اور جس کے بینیفیشری آپ بھی ہوں گے اگلے الیکشن میں, تو ایسے ایشوز پہ کیوں نہیں آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ میرا بات صاحب, یہ نوبت کس نے چاہیے؟ کیا یہ اپوزیشن نے پہنچائی یا حکومت نے پہنچائی؟ اگر حکومت نے پہنچائی تو حکومت کو ابھی بھگتنا پڑے گا. دیکھیے ایک بات سیدھی سی ہے کہ جب ہم نے اعتراض کیا کہ جی 2018 کی 25 جولائی 2018 کے الیکشن ریگنگ ہو چکے ہیں, اور ایسے ریگنگ ہے کہ یہ کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوئی, اور وہ ساری پارٹیاں ہیں, لیکن ہمارے کچھ پارٹیوں نے کہا ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے وہاں سے مسئلہ, اور پارلیمنٹ میں جب گئی تو کمیٹی بنی. امیر عباس صاحب مجھے بتا دیں اس کمیٹی کا کیا ہوا. یہاں کرنا چاہتا ہوں زاہد صاحب, اور مجھے یہ بتا دے کہ جو یہ میرے بھائی کہہ رہے کہ یہ کرپشن, تو ابھی تھوڑا کرپشن ہو رہی ہے, جو چینی سکینڈل ہے یہ کیا اپوزیشن نے کیا؟ یہ جو آٹا سکینڈل ہے یہ اپوزیشن نے کیا؟ یہ جو پیٹرول والا سکینڈل ہے یہ اپوزیشن نے کیا؟ یہ بلین ٹریز کا اپوزیشن نے کیا؟ یہ ملنگ جبا اپوزیشن نے کیا؟ یہ بی آر ٹی پشاور کا اپوزیشن نے کیا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہر ایک بات کرتے ہیں چورے ڈاکوے. بھئی آپ کرے تو ثابت تو کرے. اس کے اوپر جو ثابت کیا وہ بھی تو اس جج کا تو اشر دیکھو نا کہ وہ جج خود کہاں چلا گیا. بات یہ نہیں ہے. اگر آپ حقیقت سمجھتے, دیکھیں آرڈیننس سے بات نہیں چلتی. آرڈیننس آپ کا 3 مہینے چلے گا, 3 مہینے کے بعد آئے گی. اور یہ بات میں بتا دوں کہ یہ بہت کمزور حکومت ہے. اس کے پاس کون سی میجارٹی ہے؟ اس کی نیشنل اسمبلی میں جس کی 4 ممبر پہ کھڑے ہیں وہ تو اب اس کی الائز ہے. اگر الائز ہل جائے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر زمین بالکل سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب یہ پتہ چلے کہ مومنٹ کوئی اور طرف چل رہی ہے تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں, یہ کشتی سے چھلانگ لگا کے جاتے ہیں. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ذرا اس پہ ضمیر صاحب کا جو آپ فرما رہے ہیں, میں ضمیر صاحب سے پوچھوں. ضمیر صاحب, یہ سینٹ الیکشن کی آپ نے بھی بات کر دی اور رؤوف صاحب نے بھی بات کر دی. سینٹ الیکشن میں حکومت اگر میں آخر ایک بات کروں, میرا بات سے میں آخر بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی تو میجارٹی ہے نہیں, یہ تو اس بیساکھیوں پہ ہے. اگر کاپلی کو اگر کرے کوئی اور ایک پارٹی اور جائے گی. ابھی اختر منگل کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اختر منگل ان کے ساتھ تھا نا, آج وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے, کل آپ کے کاپلی بھی بیٹھ سکتا ہے. تو یہ حکومت کدھر کے کہاں رہ گئی؟ اسی طرح ہی بہت سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہ آپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ بالکل وائس ورسا ہو جائے گا. ضمیر صاحب, یہ سینٹ میں اگر حکومت کی میجورٹی بنتی ہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا قانونی؟ بات سمپل سی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی اپنے کہتے ہیں فوج سے بھی نہیں فوج سے بھی مذاکرات تب ہو سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے حکومت کو گھر بھیجیں, الیکشنز اناؤنس کریں اور تمام مطلب ختم کریں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شاید مطلب ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں, اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کس طرح روک سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہونے والا. دیکھیں آپ کا فرینچائز جو ہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں جہاں جس کی میجورٹی ہے اس کے اتنے سینیٹرز الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. سمپل
تو یہاں پہ تو بیسکلی یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ پورا جو ہے پنجاب کی الیکٹرل کالج پنجاب لپیٹا جائے، بلوچستان لپیٹا جائے، کے پی لپیٹا جائے اور وفاق لپیٹا جائے. سندھ وہ ابھی تک چپ ہیں، وہ اس کے تو دو ہی طریقے ہیں. ابھی بات بھی یہی ہوئی ہے، یا غیر آئینی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو آئین کی بالادستی کے لیے یہ غیر آئینی اقدام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس ادارے کو کہ جس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ ان کو گھر بھیجیں. کس طرح بھیج سکتے ہیں؟ چلیں یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتے پر پہنچے. زاہد صاحب میں انجازت وقت وہ ختم ہو گیا، ہمیں ایک کمرشل بریک پہ جانا ہے. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.